अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 रोज पहले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत और कल इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के बावजूद लबनान के महाज पर अभी तक जंग बंदी नहीं हो सकी है, जिसे मुफाहमत की याददाश्त की सबसे पहली और अहम शिक की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। और इसी खिलाफ वर्जी के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमांड खातिमुल अनबिया ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका इसराइल की मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया है। आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पहला कदम है, जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम करेंगे। जिसके बाद ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहने की हिदायत जारी करना शुरू कर दी है। यानी इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है, जिसका खदशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था। मगर जंग बंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियों के बावजूद अहम बात यह है कि अमेरिका और ईरान पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अगले मरहले के मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जिसके लिए स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अहमियत देखी जा रही है। अमरीकी न्यूज़ इदारे एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप के मुआवरे खसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही वहां मौजूद हैं। जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी आज स्विट्जरलैंड का दौरा कर सकते हैं, मगर उनके सफर के दिन और वक्त के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद है। जबकि अल जजीरा के मुताबिक कतरी वजीर आजम भी इस वक्त बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं, जहां उनकी कल स्विस वजीर खारजा से मुलाकात हुई थी, जो अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के तमाम इंतजाम देख रहे हैं। इसके अलावा अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने आज फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वो भी अगले 2 रोज़ में स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। जेडी वेंस ने लाइटर नोट में कहा कि वो सिफारतकारी की पेचीदगियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तानी और कतरी चाहते हैं कि सब कुछ दुरुस्त तरीके से किया जाए। I expect that I will leave sometime the next couple of days, but it's always a delicate coordination dance and the diplomatic protocols. I got to be honest with you, I don't really understand these things. I've never been particularly into diplomatic protocols. My attitude is let's get on the ground and actually fix these problems. But they want to do a delicate dance. The Qataris and the Pakistanis want to make sure that we do this in the right way. So I'm trying to be respectful. Given my position of the last year and a half, I have to care about diplomatic protocols all of a sudden. दूसरी तरफ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान पहुंच गए, जहां उनकी ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात हुई है। इसी तरह पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने तुर्की, सऊदी अरब और मिस्री रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला और अहम तरीन दौर शुरू करवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं, मगर इसराइल की लबनान में ना रुकने वाली कार्रवाइयां इन कोशिशों पर खतरे की तलवार की तरह लटक रही हैं, जहां कल इसराइली हमले में मजीद 5 अफराद जहां भाग हो गए हैं। लबनान के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने नब्तिया के इलाके में मुतअद्दिद हमले किए, जिनके नतीजे में रिहायशी इमारतें और मकानात तबाह हो गए हैं। लबनानी सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक जनूबी लबनान के ज़िले नब्तिया में अब तक इसराइली हमलों में 16 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइली हमलों का जवाब देने की धमकी दे दी है। जबकि ईरान के नायब वजीर खारजा ने अल जजीरा से गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि तेहरान सिफारतकारी के लिए आगे बढ़ने को तैयार है, मगर अमरीका को भी यकीनी बनाना होगा कि इसराइल भी तयशुदा डील के मुताबिक जंग बंदी के लिए तैयार रहे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी लबनान में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इसराइल की ये पॉलिसियाँ इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब अहम बात यह है कि रवां साल अप्रैल से लेकर अब तक इसराइल लबनान के साथ 6 बार जंग बंदी का ऐलान कर चुका है, मगर जिस तरह इसराइल माजी में जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है, इस बार भी इसका वही रवैया सामने आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों का मानना है कि चाहे इसराइल की कार्रवाइयों से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात मुतासर हो जाए, मगर इसराइल मुमकिन तौर पर लबनान में ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू पर अंदरूने मुल्क इस बात का शदीद दबाव है कि वो हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर जारी हमलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। यानी अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अंदरूनी दबाव की वजह से मुफाहमती याददाश्त के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, जिसका अंदाज़ा नेतन्याहू की काबीना के बाद वज़रा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से भी लगाया जा सकता है, जो खुलकर जनूबी लबनान पर मुस्तकिल कब्जे और जंगी जराइम का एतराफ़ कर रहे हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कल ये कहा कि हमने जनूबी लबनान में देहातों की पहली लाइन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, तमाम घर भी तबाह कर दिए गए हैं, रिहायशी अब इन्हें दोबारा आबाद नहीं कर सकेंगे।
وہ 2 लाख लबनानी शहरी जो सिक्योरिटी जोन में थे अब कभी वापस नहीं आएंगे, उनमें से एक भी जुनूबी लबनान वापस नहीं आ सकेगा। इसी तरह इस्राएली वजीर बराए कौमी सलामती बेन गोर ने धमकी दी है कि एक इस्राएली मां के आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना पड़ेगा, पूरे लबनान को जलना होगा। इसलिए अब देखना होगा कि एक ऐसी इस्राएली हुकूमत जो वाज़े तौर पे अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, वो अमन के अमल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या हथकंडे इस्तेमाल करती है। अहम बात यह कि सदर ट्रंप तो इस MOU को वॉल अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन करार दे रहे हैं, मगर अमरीकी ऑपोजिशन, कई रिपब्लिकन रहनुमा और मीडिया का बड़ा हिस्सा इस डील को अमरीका के लिए कमजोर और ईरान की फतह करार दे रहा है, जबकि ट्रंप की इस डील का ओबामा के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी मुवाजना किया जा रहा है, जिसे सदर ट्रंप रोड टू न्यूक्लियर वेपन करार देते रहे। और अब इस हवाले से साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिन्होंने कल NBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप की डील पर तनकीद करते हुए कहा कि हमारी डील में भी ईरान ने जोरी हथियार ना बनाने पर इत्तेफाक किया था, लेकिन मौजूदा इंतजामिया ने अपने पहले दौर में इस मुआहदे से निकलने का फैसला किया, जिसके बाद ईरान ने अपनी जोरी सलाहियत में मजीद इजाफा किया। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि सदर ट्रंप ने इस जंग में अरबों डॉलर खर्च किए, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद अब ऐसा महसूस होता है कि हम दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां जंग से पहले थे, बल्कि शायद हालात इससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। What do you make of what we know about the deal so far? I am very happy to see a ceasefire, and I'm hopeful that it holds. But in terms of what was the original rationale for this war, which was there was a deal in place in which Iran had agreed not to develop nuclear weapons. This administration, or a prior version of this administration, pulled out of it, which caused then Iran to develop more nuclear capacity. We've now fought a war, spent billions and billions of dollars, put enormous strain on our military. A lot of people have died, and it feels like we're back where we were before we started the war, except maybe a little bit worse off. साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ईरान जंग शुरू करने की मुखालफत कर रहे हैं और अब जो MOU तय हुआ है उससे पहले से बुरा करार दे रहे हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे, खास तौर पे जो टेक्निकल लेवल टॉक्स या जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं, उस हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है। बर्गनस्टॉक में हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ मौजूद हैं। अयाज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। MOU पे दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसराइल की लबनान पे इस वक्त भी हमले जारी हैं, तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो शायद मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन अभी इत्तलात आ रही है कि जल्द ये टॉक्स जो है दोबारा शुरू हो सकते हैं पाकिस्तान और कतर की सालिसी में। क्या मजीद तफसीलात हैं इसकी? जी शहजाद भाई, अभी सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे हम यहाँ मौजूद थे, आए थे, ये साइनिंग सेरेमनी होनी थी, और उसके बाद जब दोनों प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर ये दस्तखत हो गए तो फिर इस सेरेमनी को इसको जो मुलतवी करना पड़ा या मनसूख करना पड़ा, हमने इसको भी रिपोर्ट किया। इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि शायद जब इतने ऊपर लेवल के ऊपर दस्तखत हो गए हैं तो फिर ये बाकी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन बात कोई और थी। इसके अंदर टेक्निकल मुज़ाकरात होने थे। जो यहाँ पर बर्गनस्टॉक जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहां पर जो पूरा एक यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एज ए सालिस, तो ये टेक्निकल टॉक्स थी। लेकिन ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी जब हुई, जैसे आपने खुद अभी रिपोर्ट भी किया इसको, उसके बाद ये टेक्निकल टॉक जो है ये भी पोस्टपोन होगी, और यूं लग रहा था कि शायद डेडलॉक की कैफियत आ गई है, और जैसे वो सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी है वो भी आपने खुद देख लिया है। उसके बाद अभी जो डेवलपमेंट अभी ये आई है शहजाद साहब के, अभी अपने फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कल 21 जून की तारीख दे दी है कि टेक्निकल टॉक्स जो है होने जा रहे हैं। और इस हवाले से जो JD Vance है, जो वाइस प्रेसिडेंट है USA के, उन्होंने भी जो है वो एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो दोनों उनके यहाँ पर नुमाइंदे हैं, विटकॉफ और कृष्णर, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कतर और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं और ईरान के वो आए ताकि स्टॉक्स को शुरू किया जाए। अभी मेरे पास जो खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो है यहाँ आने का दोबारा इम्कान है। हो सकता है वो आज रात किसी वक्त जो है या लेट नाइट जो है ये वहाँ से चल पड़े, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस टेक्निकल टॉक्स में जो है वो मौजूद होंगे। इसके अलावा और भी पाकिस्तान की आला क़यादत जो है वो इस टॉक्स में एज ए सालिसी के तौर पर यहाँ पर शिरकत कर सकती है। इसके अलावा जो दोनों अमेरिकन जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ईरान की तरफ से हमारे पास अभी इत्तला आई है कि हो सकता है कि दोनों जो स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा हैं, अब्बास अराग़ची और बाकर कालिबॉफ, वो भी रात के जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो कल की जो तारीख है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद थे। बर्गनस्टॉक से बता रहे थे कि कल ये जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हैं इनका आगाज हो जाएगा
اور بڑی خبر وہ یہ دے رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. بجٹ سے پہلے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان وسائل کی تقسیم کے لیے NFC فارمولے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا وفاق کے کچھ اخراجات صوبوں کو منتقل کیے جا سکتے ہیں, جس کے لیے آئین میں 28ویں ترمیم کی باتیں بھی کی جا رہی تھی. لیکن بجٹ سے پہلے آئینی ترمیم کے بجائے صوبوں اور مرکز کے درمیان ہونے والے ارینجمنٹ میں یہ طے پایا کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے بغیر ہی صوبے وفاق کو طے کردہ فنڈز فراہم کریں گے, جس کے بعد وفاقی بجٹ میں یہ شامل کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 164 کے تحت صوبائی حکومتیں گرانٹس کی صورت میں اسٹریٹجک مقاصد کے لیے رقم فراہم کریں گی. لیکن کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جب KP حکومت کا بجٹ پیش کیا تو اعلان کیا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی اور عمران خان کی صحت کے متعلق پارٹی کے مطالبات نہیں مانے جاتے, تب تک صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو کوئی گرانٹ نہیں دے گی. صوبائی حکومت کے اس اعلان کے بعد کل وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ NEC میں کثرت رائے سے نہیں بلکہ اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہوا تھا کہ صوبے وفاق کو فنڈز فراہم کریں گے, تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جبکہ مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ NFC کے فورم پر ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر رانا ثناءاللہ, جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور, اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں KP حکومت کے مشیر خزانہ مزمل اسلم. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مزمل صاحب, پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اس میں تو باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ صوبے جو ہے وہ گرانٹس کی صورت میں وفاق کو رقم فراہم کریں گے, لیکن KP حکومت نے کل جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی گرانٹس نہیں دیے جائیں گے. یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ وفاقی حکومت تو اپنا بجٹ پیش کر چکی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. لگ بھگ بجٹ سے کوئی 10 دن پہلے وفاقی حکومت نے رابطہ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, اور انہوں نے جو ہے یہ 1200 ارب روپے کی ڈیمانڈ بتائی تھی کہ اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ صوبے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں, اور بتایا تھا کہ یہ اسٹریٹجک نیچر کے کچھ پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ضرورت ہے. تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ جی یہ جو بھی منصوبے ہیں یہ کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے بڑوں سے مشاورت کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, تو یہ جو ہے ہمیں عمران خان صاحب سے مشاورت کرنی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رسپانس ملے گا. تو آپ جو ہے ہماری ملاقات کرا دیں. یہ بات کلیئر ہو گئی تھی اور اس وقت وزیر خزانہ بھی ساتھ شامل تھے. وہ بات بڑھتے بڑھتے جو ہے پھر جس دن نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اس دن صبح وزیر اعظم صاحب سے 1-on-1 میٹنگ ہوئی, جس میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے, احد چیمہ صاحب بھی شامل تھے, پھر وزیر اعظم صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور فائنانس منسٹر صاحب کو بلایا تھا. اس میں میں اور KP سے میں اور سہیل آفریدی صاحب تھے. وہاں پہ بھی یہ بات جب ہوئی تو ہم نے کہا کہ جی ہماری اس وقت تک لیے ممکن نہیں ہے جب تک ہماری ملاقات نہ ہو. اس کے علاوہ 3-4 ہم نے NFC کی بھی بات کی تھی, وہ وزیر اعظم صاحب نے NFC کی میٹنگ کا احوال بتا رہے ہیں آپ؟ جی NFC کی میٹنگ سے پہلے ہماری پری میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کے, ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ بھی ہم نے یہ بات کلیئر کر دی تھی. پھر جب وزیر اعظم صاحب نے NEC کی میٹنگ شروع کی تو انہوں نے اس میں ایک ہمارا جو ہے اعلان یہ کر دیا تھا NFC والا کہ اگر 6 ماہ میں اگر نیا NFC میں کنسنسس نہیں ہوا تو صدر صاحب کو جو ہے وہ سمری جاری کر دیں گے کہ آرڈیننس جاری کر کے مرج ایریا کو NFC کا حصہ بنا دیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ آفریدی صاحب کی کچھ سیاسی ڈیمانڈز ہیں اور جو ہے وہ میں اس میٹنگ کے بعد اس پہ بھی کام کروں گا. تو جب یہ بات ختم ہوئی اس کے بعد ہم باہر آئے, ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے آگے بھی میڈیا سے ملے, یہ بات کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کا ایجنڈا ہے. اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل نے اس کا اپروول دے دیا. نیشنل اکنامک کاؤنسل تو اس کا اپروول نہ اس کے ایجنڈے میں ہے نہ اس کے یہ اس میں آتا ہے مینڈیٹ میں آتا ہے, کیونکہ یہ پیور میٹر ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا. اور اگر نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اس کو اگر مینڈیٹ میں شامل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ترمیم کرنی پڑے گی. آپ نے خود بجا فرمایا کہ حکومت نے لکھا کہ یہ پیسے 164 کے تحت صوبے جو ہیں واپس گرانٹ اینڈ ایڈ میں دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبوں کو بھی اپنے بجٹ میں یہ پاس کرانا ہے. تو وہ جو ہماری بات تھی وہ ہم نے کل اس میں اپنے صوبے میں بھی جو ہے نہ گرانٹ اینڈ ایڈ میں ڈالا, اور ہم نے اپنے پورا ریونیو کا جو حساب کتاب ہے وہ 15,260 ارب سے ہی ڈالا ہے. اچھا, دو نقطوں پہ بحث ہو رہی ہے. ایک تو یہ
کہ کیا آپ لوگوں نے کنسنٹ دیا یا آپ نے اس کو مشروط کیا اس بات سے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو ہی فیصلہ کر سکیں گے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ این ایس سی میں ڈسکس ہوا بھی یا نہیں ڈسکس ہوا؟ این ایس سی کی میٹنگ میں اجلاس میں اس کا کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو، کیونکہ اس کے ایجنڈے کا پارٹ ہی نہیں ہے نا. یہ میں نے آپ سے ایجنڈا شیئر بھی کیا ابھی، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے ایجنڈا کا پارٹ بھی نہیں تھا. لیکن جس دن یہ این ایس سی کی میٹنگ تھی اس دن آپ مختلف شوز میں جب گئے تو آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے تو وہاں پہ کہا ہے کہ کوئی یقین دہانی نہیں کروا کے آئے، ہم کوئی کنسنٹ ہم نے نہیں دیا ہے، اینڈ کنسنٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول آف عمران خان. تو وہ کس کا بتاتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو جو بات بولی، این ایس سی کی میٹنگ سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے ساتھ اکیلے میں نشست کی، جس میں یہ ابھی میں نے جو 4 پارٹیسپینٹ سے ابھی بتایا، وہ این ایس سی کی میٹنگ نہیں تھی. وزیر اعظم صاحب سے ہماری الگ سے میٹنگ ہوئی تھی. دوسری بات یہ کہ 164 کے تحت جو ہے صوبوں کو پیسے آئیں گے اور پھر صوبے گرانٹ اینڈ ایڈ میں دیں گے. اور آخری چیز ایک اور شہزاد صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بات جو ہے ضروری ہے کہ جو وفاق کو جو 1200 ارب چاہیے اس کے لیے ان کو ٹیکس ہدف بھی حاصل کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، فرض کریں کہ اگر ٹیکس ہدف نہیں حاصل کر پاتے تو وہ رقم تو ویسے بھی نہیں ان کو ملے گی. صحیح ہے. تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی 175 ارب ان کے جائیں گے، 500 ارب ان کے جائیں گے، 300 ارب. میں ذرا رانا صاحب سے اس پہ پوچھوں. رانا صاحب کل ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ آئینی فورم ہے این ایس سی، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ اس پہ کنسنٹ دے کر آئے ہیں کہ صوبے اپنا شیئر دیں گے اور اس میں کے پی حکومت کا کنسنٹ شامل ہے، تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ این ایس سی تو فورم ہی نہیں ہے، وہ ایجنڈا بھی دکھا رہے ہیں کہ اس پہ تو یہ تھا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور پھر اسی دن این ایس سی کے دن ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں وزیر خزانہ اور دیگر لوگ تھے. وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کنڈیشنل رکھا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو وہی اپروول دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. دیکھیں جو میٹنگز جن کا مزمل صاحب حوالہ دے رہے ہیں ان میٹنگز میں تو کیونکہ میں شامل نہیں تھا یا میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو اس لیے میں اس بات کو نہ تو انڈورس کر سکتا ہوں، نہ ہی میں اس کو رد کرتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا بات کی اور اس کے جواب میں ان کو کیا کہا گیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک صوبے کی جو حکومت ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ آل پاورفل ہوتی ہے، امپاور ہوتی ہے. قانون اور آئین اس کو سرٹن جو ہے وہ صوبے کی حکومت کو چلانے کے لیے جو ہے وہ پاورز دیتا ہے. وہاں پہ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی سے کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور اگر کنسلٹیشن نہ ہو یا کسی سے ملاقات نہ ہو تو اس کے بغیر وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کر سکتے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اس چیز سے جو ہے وہ ہٹ کے ہو سکتی ہیں. وہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو پابند کر سکتا ہے کہ جی میں نے یہ کام جو ہے وہ فلاں سے مشاورت کر کے کرنا ہے. اب جو این ڈی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں باقاعدہ جو وزیر خزانہ نے جو بریفنگ دی ہے انہوں نے پورا جو اس دن کا جو ہے وہ احوال پیش کیا ہے، فیوچر جو بجٹ 2026-27 کا جس طرح سے پیش ہونا ہے، جو اس کے یعنی سورسز کس طرح سے کلیکٹ ہونے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ خرچ ہونے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا. اور اس پہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ اسٹریٹجک ہماری ضروریات ہوں گی، اور اس طرح سے صوبوں نے جو ہے وہ ایگری کیا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کا. اس میں باقاعدہ اس رقم کا بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ذکر کیا کہ صوبہ پنجاب کی طرف سے اتنا ہوگا، دوسرے صوبوں کی طرف سے جو ہے اتنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب یہ کنکلوڈ ہوئی میٹنگ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. اسی دوران تمام چیف منسٹر صاحبان نے اور چیف منسٹر کے پی کے نے خود بھی جو ہے وہ اظہار خیال کیا. بلکہ میں اگر اچھی طرح سے یاد کر پاؤں یا ریفر کر پاؤں تو چیف منسٹر صاحب نے جو بھی گفتگو کی اس میں انہوں نے اپنے صوبے کی نمائندگی کی. انہوں نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ ان کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ این ایس سی کی جو بریفنگ سن لیں میں اس کو مکمل کرنے لگا ہوں. تو یہ باتیں بھی انہوں نے کی اور انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا
کہ جو بھی فیڈریشن کی ضروریات ہیں اس میں جو بھی کے پی کے کا حصہ ہوگا اس کو ہم بالکل جو ہے وہ ہمارا ملک ہے اور ہم جو ہے وہ اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تعاون کریں گے، اور اس طرح کی بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ این ای سی ایک آئینی فورم ہے، امپاور ہے اس قسم کے ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا اور فیصلے کرنے کا، اور وہاں پہ جو ہے یہ بڑا ایمیکیبلی اور بڑا کنسنسس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آئینی فورم پہ ڈسکس ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں، اور چیف منسٹر سہیل آفریدی نے اس کا کنسنٹ بھی دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک نوعیت کے کسی بھی منصوبے کے لیے اگر ہمارے فنڈز کی ضرورت ہے تو ہم وہ دیں گے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت خود مختار ہوتی ہے، اختیارات وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کی تو ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں. جیسے آپ لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کو کنونس کیا اس پر. ایسا تو نہیں تھا مراد علی شاہ سے آپ نے میٹنگ کی اور مراد علی شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں یہ گرانٹ دینے کے لیے تیار ہوں. obviously آپ کو بلاول صاحب کو کنونس کرنا پڑا، تو اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ یار عمران خان ہمارا فیصلے کرے گا تو اس میں کیا غلط ہے پھر؟ یہ اس میں بالکل درست ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مشورہ کیا ہوگا، لیکن یہ ان کا ایک اپنا ارینجمنٹ ہے. مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بجائے اور 10 لوگوں سے بھی مشورہ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب کے چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کسی سے مشورہ کیا ہوگا، پی ایم صاحب نے بھی اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے یا اور اپنے جو ہے وہ کیبنٹ ممبر سے مشورہ کیا ہوگا. لیکن یہ اون ارینجمنٹ ہے نا، اس کا آئین میں یا قانون میں تو کوئی درج نہیں ہے نا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ فلاں سے مشورہ لے گا، فلاں سے ڈائریکشن لے گا، ایڈوائز لے گا، تو پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. فیصلہ تو چیف منسٹر نے کرنا ہے، فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، یا این ای سی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کرنا ہے. مشاورت اگر کسی نے کرنی ہے تو اس کی اپنی ارینجمنٹ ہے. جی مزمل صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو باقاعدہ این ایس سی آئینی فورم ہے، اس پر ڈسکس ہوا ہے اور کنسنٹ دیا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ بلاول صاحب بھی اس دن تقریر کر رہے تھے، اس میں کے پی کا انہوں نے کہا کہ کے پی کی حکومت ہماری مخالف پارٹی کی ہے، لیکن کے پی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، گرانٹ کی صورت میں وہ بھی دے رہا ہے. تو پھر یہ کہاں سے سب کو پتہ چل گیا کہ کے پی بھی آن بورڈ ہے، کنسنٹ ان کا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا پھر؟ دیکھیں پہلے تو خود جو ہے رانا صاحب نے کہہ دیا کہ بلاول صاحب نے اپنی لیڈرشپ مراد علی شاہ نے اپنی لیڈرشپ سے ڈسکس کیا جا کے. صرف مراد علی شاہ صاحب نے نہیں، رانا صاحب خود صدارتی محل گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی ڈیلیگیشن میں، اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ان کو جا کے کنونس بھی کیا ہے، اور وہ ان کی اچھی بات ہے جو انہوں نے کنونس ہو گئے جو بھی ہے. لیکن پہلی بات تو میں پھر واپس سے کلیئر کر دوں، نیشنل اکنامک کاؤنسل میں نہ بجٹ پیش کیا گیا ہے نہ بجٹ کا اپروول ہوتا ہے. وہاں پہ تو جو ہوتا ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. 4 ایجنڈا تھے. ایک تھا کہ اینول پلان کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال شرح نمو کیا ہوگی، اس سال گروتھ کتنی تھی، انفلیشن کتنی تھی اس کی. دوسری اپروول ہوتی ہے پی ایس ڈی پی کی، ریویو آف دی پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے نا. تیسری جو ان کی جو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کی جو پی ایس ڈی صاحب یہ ایجنڈا، کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا بھی اور ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں اس کا ذکر کیا کہ آپ نے کیا بات کی ہے، لیکن میں کل شفیع جان صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا اور انہوں نے اس پر کیا کہا تھا، ذرا سن لیجئے پھر میں آپ سے جواب دوں گا. جی. اور جہاں تک آپ نے گرانٹ کی بات کی، یہ صوبے کی کٹوتی کے حوالے سے یہ بات ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبے کی کٹوتی کے حوالے سے یہ 175 ارب روپے خیبر پختونخوا سے مانگ رہے ہیں. این ای سی کے اجلاس میں بھی ہم نے بڑا کلیئرلی یہ کہا تھا کہ کوئی کٹوتی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو جاتی. صوبے میں حکومت عمران خان صاحب کی ہے اور اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ سی ایم آفریدی صاحب اکیلے نہیں لے سکتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، ان سے رائے لی جائے اس بارے میں، اور ان کی جو بھی رائے ہوگی وہ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی. اب یہ والی بات تو آپ کی اور شفیع جان صاحب کی سیم ہے کہ عمران خان سے رائے لی جائے گی، ان سے مشاورت کرنی دی جائے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں این ایس سی کے اجلاس میں ہم نے کلیئرلی یہ بات کنوے کر دی تھی، یعنی کہ این ایس سی میں ڈسکس تو ہوئی ہے نا. یہ شفیع جان صاحب آپ کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں یہ بات. نہیں، میں تو خود تھا نا اس میٹنگ میں، یا تو میں کسی کا حوالہ دے رہا ہوں. میں خود تھا. این ایس سی سے پہلے جو ہماری وزیر اعظم صاحب سے 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی، اس کو رانا صاحب کو بھی پتا تھا. شفیع صاحب غلط کہہ رہے ہیں یہ بات، شفیع صاحب کی معلومات غلط ہیں. ان کی معلومات میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ پری این ایس سی میں جو ہماری ملاقات میں یہ میٹنگ ہوئی تھی اس پہ یہ بات ہوئی تھی، تو وہ این ایس سی والا دن ہی تھا اور اس سے 15 منٹ پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بات کہہ دی. کل رانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پیسے کاٹ کے بھیجیں گے. ذرا اس کا جواب بھی لے لیں کہ 164 میں اس پہ آتا ہوں. پہلے یہ مسئلہ تو ریزالو کر رہے تھے کہ اگر ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے، جیسے میں نے کہا بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبے آن بورڈ ہیں، تو یہ پرسیپشن، یہ تاثر پھر کیسے پیدا ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کے پی حکومت بھی آن بورڈ ہے؟ یہ تو بلاول صاحب نے 2 دن پہلے قومی اسمبلی میں کہا ہے، تو کیسے یہ تاثر ہوا پھر؟
میرے بھائی بلاول صاحب نہ این ایس سی کے ممبر ہیں نہ این ایس سی والے دن تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. این ایس سی میں میں تھا, 1-on-1 میٹنگ میں میں تھا, این ایس سی میں بھی میں تھا. ایجنڈا میں نے آپ کو دکھا دیا, سنا دیا. ایجنڈے کے علاوہ اگر اتنی بڑی میٹنگ تھی اس میں ایجنڈے کا پارٹ کیوں نہیں تھا, چلے بتا دیں مجھے. چلے وہ تو ٹھیک ہے, این ایس سی والے تو ایک منٹ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی فورم پہ بھی کنسنٹ آپ نے نہیں دیا کہ ٹھیک ہے ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے کنسنٹ دے دیا. اگر وہاں پہ ہم کس بات کی کنسنٹ دے دیتے. چلے اب مجھے رانا صاحب آپ نے کل ایک بات یہ کہی, کیونکہ میں اگر بتا دوں ناظرین کے لیے بھی کہ پنجاب نے بھی اپنے بجٹ میں 555 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں وایا گرانٹ, یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور کے پی نے جو ہے کچھ بھی نہیں رکھا, سندھ نے 263 بلین رکھے ہوئے ہیں اپنے بجٹ میں. تو اب رانا صاحب آپ نے تو کل یہ کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں, ہم نے ہی دینے ہوتے ہیں صوبوں کو, تو ہم وہ پیسے روک لیں گے. اب یہ تو آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے نا, اور اسی لیے آرٹیکل 164 کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. اور بلاول صاحب نے بھی کہا کہ کیونکہ یہ آئینی پروویژن تھی اسی لیے ہم اس پہ مانے, ہم کسی غیر آئینی چیز پہ نہیں مانے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیسے روک لیں گے, دیں گے ہی نہیں صوبوں کو, وہ تو پھر غیر آئینی طریقہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ بحث میں جانے کا فی الحال تو خیر جو ہے وہ موقع نہیں ہے. اور اگر یہ اس ایشو میں یہ ابہام آیا ہے تو اس کو ریزالو ایمیکیبلی جو ہے وہ کیا جانا چاہیے, اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں اب آپ خواہ جو ہے نا وہ آپ اپنے سوال اور ان کے جواب جو ہے نا ان کو الجھا رہے ہیں. بات تو بڑی سیدھی سی ہے. مزمل صاحب نے جو بات کی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس بھی ہوا, یہ جو پری میٹنگ ہوئی این ای سی اس میں بھی ڈسکس ہوا, این ای سی میں بھی ہوا, وہ انہوں نے کانسنٹ بھی دی, وہ اس کے اوپر راضی بھی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہماری ملاقات کروا دیں. اس سے ساری بات سمجھ نہیں آ جاتی. یعنی مزمل صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا, یہ وہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی, ہم نے کانسنٹ نہیں دی, نہیں, یہ ان کی اپنی بات سے ہی صاف ظاہر ہے. سر ان کی بات سے تو میں جو سمجھا ہوں وہ تو بڑا واضح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مشروط ہے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کروا دیں. چلیں اب یہ تو یہ ملاقات ہو جائے گی عمران خان سے, یہ سن لیں, یہ سارا کچھ ہی ہوا ہے, لیکن ساتھ میں ان کی ایک کنڈیشن یہ تھی یا ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہماری ملاقات کروا دیں. اب اس ملاقات کروانے یا نہ کروانے کی کوئی قانونی یا آئینی قدغن یا کنڈیشن تو ہو نہیں سکتی. باقی یہ ایک جو ہے وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہے. اب اگر پرائم منسٹر نے ان سے وعدہ کیا جو کہ یہ فرما رہے ہیں تو میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے, تو اگر وعدہ کیا ہے تو یقیناً وعدہ مزمل صاحب ملاقات کروانے پہ وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کام کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے اس اچھی خبر دیتا ہوں. دیکھیں میں رانا صاحب نے شروع میں ایک بات بولی تھی کہ صوبائی حکومت کا اختیار ہوتا ہے نا. اب صوبائی حکومت کا اختیار ہے, اور رانا صاحب اور میں ایک آج سے پہلے ایک پیٹرول کا مسئلہ آیا تھا. رانا صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ساری صوبائی حکومت نے پیٹرول کے لیے وفاق کو پیسے دیے تھے تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوا تھا, اسی طرح یہ بات چیت ہوئی تھی جس میں ہم نے پورا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا تھا پیٹرول والی بات پہ, ٹھیک ہے نا. اور کوئی ہم نے شرط بھی نہیں رکھی تھی, ہم نے کہا تھا نیشنل ایشو ہے, اس پہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو یہ صوبائی حکومت نے باقاعدہ گرانٹ دی تھی وفاق کو اس وقت بھی. یہ آج سے 3 مہینے پہلے پیٹرول میں ہو چکا ہے, اور رانا صاحب اور ہم اس میٹنگ میں کافی ہم نے وقت گزارا تھا کیونکہ کنسنسس نہیں بن پا رہا تھا وہاں پہ بھی ایشو سے. تو اسی طریقے سے یہ آخری میں اختیار جو آج کی آئینی صورتحال ہے وہ صوبے کے پاس ہے, وفاق کے پاس نہیں ہے. اگر صوبہ خوشی خوشی دے سکتا ہے تو دے گا, اور ہم خوشی خوشی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی ضرور بتا دیں گے کہ. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیے گا مزمل اسلم صاحب, آپ نے اگر بجٹ دیکھا ہوگا یقیناً کیونکہ آپ اوبویسلی خزانہ کے معاملات دیکھتے ہیں, تو تقریباً 17.5% کا اضافہ ڈیفنس بجٹ میں کیا ہے, اور تقریباً 450 ارب بنتا ہے, اور وہ اسی بنیاد پہ کیا گیا ہے نا کہ وفاق کے پاس صوبوں سے زیادہ شیئر آئے گا. اب یہ بجٹ بن چکا ہے, یہ پاس بھی ہو جائے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے اسٹریٹجک نوعیت کے یہ تقاضا ہے جس پہ صوبوں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی مجھے پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, لیکن عمران خان کہیں گے تو ہوگا. اب بتائیں عمران خان سے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا اسٹریٹجک تقاضوں کے لیے جو رقم درکار ہے وہ آپ نہیں دیں گے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ پہلے ایک چیز اور کلیئر کر دوں. حکومت نے بجٹ میں پورے پیسے ڈال دیے,
हुकूमत की क्या गारंटी है कि वो एफबीआर का टैक्स भी कलेक्ट कर लेगी? चले वो तो उनके ऊपर आएगा, वो ओनस नहीं, तो नहीं, उनके ऊपर चले आएगा वाली ना। बात ही नहीं है ना। भाई मैं ये चले कह रहा हूँ वाली बात मुजम्मिल ही साहब नहीं कि है। वो तो ओनस उनके ऊपर आएगा ना, उसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि यार ये स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं मंसूबे, तकाजा है, ये हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो हम नहीं देंगे। तो अगर नहीं मुलाकात हुई तो आप नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फिर? इमरान खान साहब से मशवरा होगा, उस मशवरे में जो फैसला होगा इंशाल्लाह ताला अच्छा और अगर फैसला मुलाकात होगा। नहीं हुई बजट पास होने तक फिर क्या करेंगे? मुश्किल है। देखें पिछले साल भी आईएमएफ का मेमोरेंडम हमने 5 महीने बाद साइन किया था, अक्टूबर में किया था। बाकी सब ने जून में किया था, हमने नहीं किया था। मुलाकात हुई, इजाजत मिली, कर दिया था। तो मुश्किल है, हमारे बस की बात ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं हम? सही है। हमें कोई तो राणा हमने साहब कोई आप देखें ऐसी कोई- इसका सोल्यूशन जो आप हमने कह रहे कोई हैं नेतन्याहू कि से तो नहीं एमिकेबली इसका मुलाकात की बात रेजोल्यूशन की। निकालना है, एमिकेबली इसको सॉल्व करना है, तो उसका तो आसान तरीका ये है, क्योंकि अभी आप जो दूसरी बात है कि हम सियासी जमातें आपस में बैठे हैं, आपने दोबारा पेशकश की, आपने कहा तमाम इशूज पे बात करने के लिए तैयार है, तो वहां से एक ही रिक्वेस्ट आती है, भाई इमरान खान से मुलाकात करवा दें। तो अगर वफाकी हुकूमत ये मुलाकात करवा देती है तो बजट का मामला है वो भी हल हो जाएगा। आप लोग जो चाह रहे हैं कि एक डायलॉग हो अपोजिशन के साथ, उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो कर दें ये काम फिर। तो जो आप कह रहे हैं ये बातें हमें भी मालूम है, और इस बारे में मैं जो है वो जो भी डिसीजन जो है वो आगे जाके होंगे तो उसके मुतल्लिक मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले जो है वो कोई बात कमिट करने या किसी चीज़ को रद्द करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो हुकूमती मामलात हैं ये कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है, जो डिफरेंट फोरम्स हैं उनके मुताबिक जो फैसले हैं उसके मुताबिक ये सारे मामले हल होने हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने मुजम्मिल साहब के या मुजम्मिल साहब ने मेरे को पैसे देने हैं और हम कहेंगे जी बिल्कुल मैं नहीं दूंगा, वो नहीं देंगे। तो इस तरह से तो मामला नहीं चलते। ये जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हाँ, अब लेकिन देखिए एक लेवरेज के तौर पे तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं देखिए सूबाई हुकूमत का ये बात अख्तियार ये है। है हाँ। कि यानी तकरीबन 750 से लेके यानी 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन तक वफाक जो है वो हर माह 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो सूबों को जो है वो पैसे देता है हर माह। इसमें 50% के करीब जो है वो पंजाब का हिस्सा है, 24 जो है वो सिंध का है, 14% जो है वो है KPK का, 9% जो है वो कोयटा का, तो बलूचिस्तान का। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि कल को वफाक है कि जी ये जो FBR की कलेक्शन हुई हैं तो ये इतनी नहीं हुई, इतनी हो गई, और हम ये नहीं करते और हम वो नहीं करते, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। जो आइन, कानून और जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसी के मुताबिक जो है वो फेडरल वफाक भी अपने तरीके निकाल लेता है ना, मिसाल के तौर पे वो लेवी लगा देता है, लेवी जो है वो फिर सूबों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, उसी के मुताबिक जो है वो अपना सूबाई हुकूमतें जो है वो एक्ट करेंगी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इस चीज के दरमियान से जो आप खबर निकालना चाहते हैं ना, नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो निकलेगी। मैं तो कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपसे ज्यादा बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुजम्मिल साहब सियासी शख्सियत नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अगर वो कह रहे हैं पेट्रोल का मामला था, एक डेडलॉक था, हमने आपकी बात मानी, वो ग्रांट वाला मसला हमने हल करके दे दिया। अभी आपने सुना था KP ये भी सोच रहा था कि हम बजट पेश करें या फिर एक अबूरी बजट पेश करें, उन्होंने बजट भी पेश कर दिया। और फैसल वावड़ा तो कह रहे थे उस दिन शफी जान साहब के प्रोग्राम में, आप बजट पेश करें, मैं इमरान खान से मुलाकात करवाऊंगा। तो अगर जैसे लास्ट टाइम आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था ना कि उनको शौक है सिस्टम से बाहर रहने का, अब तो वो दिखा रहे हैं अपने एक्ट के जरिए कि वो सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं, बजट भी पास कर रहे हैं। बस इमरान खान से मुलाकात करा दे, ग्रांट वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना एक कदम। नहीं, देखें इसमें मैं बिल्कुल इस बात को जो है वो एक्नॉलेज करूंगा कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं और जिसमें मुजम्मिल साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने एज चीफ मिनिस्टर और उन्होंने एज अपना फाइनेंस एडवाइज़र जो है KPK के इन्होंने पार्टिसिपेशन की है। इनका जो यानी वहाँ पे जो इनकी पार्टिसिपेशन रही है वो बड़ी पॉजिटिव रही है। इन्होंने हर मामले के ऊपर जो है वो बड़ी जची तुली और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात की है। इन्होंने अपने सूबे के जो भी मामलात हैं, जो उनके इनके राइट्स हैं, उनको भी इन्होंने बड़ा डिफेंड किया। इस मरतबा भी सुहेल अफरीदी साहब ने जो भी इश्यूज थे उनके ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बात की है, और उसके 1-2 इश्यूज के ऊपर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कमिटमेंट भी की है इनके साथ, जिसका भी। लेकिन राणा साहब मसला ये, अब आपने इतनी तारीफ कर दी है कि ये जो तारीफ आपने कर दी है राणा साहब, इनका जो रवैया है या इनकी जो भी पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक है, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून के मुताबिक है।
تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو آپ فورسی کر رہے ہیں نا کہ شاید کوئی اس قسم کی کوئی بحرانی کیفیت آئے گی، تو میرا نہیں خیال کہ نہیں میں تو بالکل نہیں کہہ رہا، میں تو وے آؤٹ نکالنے کا آپ کو پوچھوں کہ وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. اور جتنی تعریف آپ نے کر دی ہے سہیل صاحب کی اور مزمل صاحب کی، اب ان کو پتہ نہیں خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر جو مخالفین کی تعریف ہوتی ہے وہ ان کے پارٹی والوں کو برداشت نہیں ہوتی. تو مزمل صاحب نہیں بات یہ ہے کہ تعریف سے مراد یہ کوئی ایسی بات، یعنی انہوں نے اپنے صوبے کو بھی ٹھیک ریپرزینٹ کیا ہے، اور وفاق میں بھی جرا سی یہ پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. راز صاحب وہ میں سمجھ گیا ہوں، وہ مزمل صاحب کو پتہ ہے میں کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں نا، کہ کچھ لوگ ان کی پارٹی کے جو ہے پھر وہ اس پر جو ہے الٹا تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وفاق تک تعریف کر رہے ہیں. وہ تو ایک ایشو ہے، وہ ایشو تو ایک ہے. صحیح. راز صاحب مجھے بتائیں، کیونکہ ابھی آپ یہ روایتی پیشکشیں دوبارہ کہ آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں میثاق جمہوریت پہ، یا سنجیدہ کوششیں اور پچھلی کوششوں کے مقابلے میں مختلف ہوگی؟ کل جو ہمارے اپوزیشن کے رہنما ہیں، پاٹا میں جو ایگزمپشنز ہیں ٹیکس کی وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اسی وقت وزیر خزانہ سے بھی، مجھے بھی اور امیر مقام صاحب کو کہا کہ آج ہی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس ایشو کو پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو ریزالو کریں. کل ہی ہم جو ہے وہ ہماری میٹنگ ہوئی، تقریباً 10-12 لوگ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سارے سینئر لوگ تھے، وہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پازیٹیولی جو ہے اس کے اوپر رسپانس وہ ریزالو جو ہے وہ ہوگا. وہاں پہ جو ہے وہ اس پہ بھی بات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ چوتھی مرتبہ جو ہے پرائم منسٹر نے آپ کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے ہماری بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو ہم 1-2 دنوں میں آپ کو پازیٹیو. تو مزمل صاحب یہ جو مالی معاملات ہے اس پہ تو آپ کی کوپریشن نظر آ رہی ہے وفاق کی آپ سے اور آپ کی وفاق سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا معاملہ بھی ایمیکبلی ریزالو ہو جائے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں پاٹا کا کل اسد کیسر کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر خزانہ کی، انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ عامر سے بات کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو مالی معاملات پہ کوپریشن ہے یہ سیاسی معاملات پر بھی جا کے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ پھر دیکھیں ایز اے ٹیکنوکریٹ ہم نے تو جو ہے ہماری ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اوپر اب پولیٹیکل لیڈرشپ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ انگیج ہوئی بھی ہے، اسی طرح صوبائی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی انگیج ہوئی بھی ہے. تو جب تک یہ گو ہیڈ نہیں ملے گا، میں نے تو ہمیں بتا دیا ساروں کو کہ یہ صوبائی کا یہاں پہ جو ہے نا لیڈرشپ کا ایک لمٹ اپ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر جب تک جیسے آئی ایم ایف کی بھی میمورینڈم کی بات تھی، تو میں نے خان صاحب سے جا کے جب تک اپروول نہیں لیا تھا ہم نے سائن نہیں کیا تھا. تو اس دفعہ بھی یہ جو ہے میمورینڈم ہے یہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہ، اور وفاقی حکومت کو یہ بات پتہ ہے، یہ ہم نے ان کے ساتھ کی بھی ہے اور دے انڈرسٹینڈ اٹ. تو سونر اور لیٹر جب ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو مثبت ہی انشاءاللہ امید کرنی چاہیے جواب آئے گا. تو اس سے پہلے یہ ہوگا نہیں. اور یہ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ کی پولیٹیکل سائڈ جو ہے اس کو جیسے راج صاحب نے ورڈ یوز کیا ایمیکیبلی حل ہوگا. تو جیسے ہی حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے لیے اچھی خبر آ جائے گی. بس یہ ہماری جہاں پہ لمٹ تھی وہ ہم نے بتا دی، اس کے اوپر میری لمٹ ختم ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب اور سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے اس کے. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پانے اور اس معاہدے میں لبنان سمیت تمام معاہدوں پر جنگ بندی کی یقین دہانی کے باوجود ابھی تک لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 3900 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. اب وہاں کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے. میر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ اس وقت لبنان میں موجود ہیں جہاں کل اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے زمین پر؟ جی شکریہ شہزاد اقبال صاحب. اس وقت آپ مجھے جو بیروت کا ساحل سمندر ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور لبنان کا جو ٹائم ہے اس میں 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ شام ہو چکی ہے، لیکن لبنان میں اب ہے. اور یہ میں ڈفرینس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب 19 جون کو امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا اور یہ شام 4 بجے کے بعد سیز فائر ہو جائے گا، تو میں اس وقت جنوبی لبنان میں تھا، اور اس وقت پاکستان کا ٹائم 6 تھا اور یہاں کا ٹائم 4 تھا. اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ کاؤنٹ کیا، وہاں پر ہم موجود تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ بار بار اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا تھا. اور پھر اسرائیل نے اس سے اگلے دن یعنی کہ آج بھی اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو
اسرائیل اور حزب میں جس سیز فائر کا اعلان کیا تھا امریکہ نے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی اور اس کی آج بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. آج بھی جنوبی لبنان کا جو علاقہ نباتیہ ہے وہاں پر بہت سے جو لبنانی شہری ہیں وہ اسرائیلی چارجر کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی یہاں پہ امن نہیں ہے، اور جو لبنان کے لوگ ہیں وہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے شاید یہاں پر بھی امن قائم ہو جائے گا. بتائیے گا کہ لبنان میں آپ کی یقیناً عام لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی، ان کی حزب اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مثبت رائے رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈال کے اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ ختم کر دینی چاہیے؟ جی، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتی ہے. جو لبنان کی پارلیمنٹ ہے اس میں 128 ممبر ہیں، تو 128 میں سے 18 ممبر جو ہیں ان کا تعلق حزب اللہ سے ہے. لیکن یہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک طرف حزب اللہ جو ہے اس کے پارلیمنٹ میں ممبر ہیں، جو کیبنٹ ہے 24 ممبرز کی کیبنٹ ہے، اس میں بھی 5 منسٹریاں جو ہیں وہ حزب اللہ کے پاس ہیں. دوسری طرف اسی حکومت نے، جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، اس حکومت نے اس سال مارچ میں جو حزب اللہ کا ملٹری ونگ ہے اس پر پابندی بھی لگا دی. تو پابندی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ کو پبلک سپورٹ حاصل ہے، اور لبنان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے تجربے سے یہ ریلائز کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے تو پھر جو اسرائیل ہے وہ بڑی آسانی سے نہ صرف جنوبی لبنان پہ قبضہ کر لے گا بلکہ بیروت تک بھی پہنچ جائے گا. اور ماضی میں تقریباً 18 سال تک اسرائیل کا قبضہ رہا ہے جنوبی لبنان پر. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو حزب اللہ ہے اس کی مخالفت بھی ہے. یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے، پرائم منسٹر بھی یہ چاہتے ہیں، فارن منسٹر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ میں حزب اللہ کی ایک سائزبل نمبر موجود ہے اور اس کی حمایت سے ہی یہاں پہ ایک حکومت قائم ہے. تو اس لیے حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کی ایک سیاسی حقیقت ہے اور اس سیاسی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اب پاکستان کی میڈیشن میں ایم او یو تو ہو گیا ایران اور امریکہ کے درمیان، اب امکان ہے کہ کل سے جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس یا ٹیکنیکل ٹاکس ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. آپ کے لیے، آپ کے خیال میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ جو حتمی معاہدہ ہے، جو فائنل ڈیل ہے، اس پر پہنچنے کے لیے یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیے شہزاد صاحب، امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدے کی جو ڈاکومنٹ ہے اس میں واضح طور پہ لبنان کا ذکر ہے، اور ایران نے بڑے واضح طور پہ پاکستان کے ذریعے امریکہ پہ واضح کیا، اور پھر ایرانیوں کی طرف سے خود بھی امریکہ کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ جب تک لبنان میں امن قائم نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات شروع نہیں کریں گے. تو اسی لیے جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، وہ بھی آج ایران کے دورے پہ گئے ہیں اور انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک اہم پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچایا ہے. اور وہ پیغام جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہو جائے. تو اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ لبنان میں سیز فائر ہو جائے. اسی لیے 23 جون کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو لبنان کی بہت اہمیت ہے. اگر لبنان میں امن قائم نہیں ہوگا اور اسرائیل کی فوج جو ہے وہ جنوبی لبنان سے واپس نہیں جائے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں لبنان میں کھڑا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور دنیا جو سمجھتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو، تبھی امریکہ اور ایران کے مذاکرات آگے بڑھیں. سینئر صحافی تذکار حامد دیر بیروت میں موجود ہے اور وہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.